अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल खून बहा बेस्ड बहुत ही रोमांटिक इमोशनल और वनी बेस्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हूँ। साथ ही साथ ये रूड हीरो बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। यशब की बताई गई जगह पर पहुंच चुका था और फिर जीप को वो काफ़ी पीछे छोड़ आया था क्योंकि दरख्तों के झुरमट में जीप मजीद आगे ले जाना मुमकिन न था। यशब ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूरी ताकत लगाते हुए बुलंद आवाज में कई बार हीर को पुकारा, मगर कोई जवाब न पाकर वो मोबाइल टार्च की रोशनी में दाएं जानिब भागा क्योंकि बानों के मुताबिक हीर उसी तरफ गई थी। वो दीवानों की तरह हीर को हीर हीर पुकारता आगे आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर दरख्त से सांप छिपकली जो कि कुछ भी गिरा था, गिरते ही साथ ही इधर उधर रेंग गया था, मगर हीर के वजूद पर मारे खौफ के कपकपी तारी हो गई थी। मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं इस जंगल में मौजूद जानवरों की खुराक बनकर मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी मदद फरमा। उसने अपने रब से फरियाद करते हुए खिसक कर 2 दरख्त के टेक लगाई और आखिर दरूद पाक और आयतुल कुर्सी का वेद पढ़कर फूंक मारकर अपने गिर्द हिसार बांधा। अपने आंसुओं को अच्छी तरह साफ कर रगड़ कर हीर ने फिर से पाँव के नाखून को उखेड़ने की हिम्मत मुजतमा की। आंखें बंद करके उसने अल्लाह का नाम लिया और झटके से आधा नाखून खींच दिया। तकलीफ से उड़ती टीसों को बर्दाश्त न करते हुए हीर ने एक दर्दनाक चीख मारी। नस्वानी चीख पर यशब अपनी दौड़ को ब्रेक लगाता रुक कर आवाज की सम्मत का तयन करने लगा। मेहरू, बच्चे बैठ जाओ, थक जाओगी। बीबी जान ने मेहरू को बेचैनी से टहलते देखकर कहा। बीबी जान हीर न जाने किस हाल में होगी, वो रूहानी हुई मिल जाएगी इंशाअल्लाह, उन्होंने तसल्ली दी। आपको पता है हमारे इलाके में रात को पहाड़ी गीदड़ और कुत्ते कितनी कसरत से निकलते हैं। मुझे तो सोच सोच कर ही वहशत हो रही है। बीबी जान, तुम परेशान मत हो, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बीबी जान ने ठहरे हुए लहजे में हीर को अल्लाह के सुपुर्द किया। आमीन। मेहरू ने दिल में आमीन कहकर सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। हीर को अपने करीब ही कहीं यशब की पुकार सुनाई दी। यशब, यशब कहाँ है आप? वो दर्द की परवाह किए बगैर दरख्त के सहारे खड़ी हुई थी। हीर फिर से आवाज आई। यशब कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। यशब, वो चिल्लाई। वो जोर जोर से चिल्लाती हुई यशब को आवाजें देने लगी। बलाखिर यशब उस तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। हीर को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर यशब को अपने वजूद में एक अजब सा सुकून और सरायत करता हुआ महसूस हुआ। दूसरी तरफ हीर ने उस तक पहुंचने के चक्कर में पांव उठाया, मगर दर्द की वजह से वो एक कदम भी चल नहीं पाई और लड़खड़ा कर गिरी। यशब जल्दी से दरमियानी फासला अबूर करता उस तक पहुंचा। तुम ठीक हो हीर? वो उसे सीधा करता बेकरारी से बोला। हीर तो अभी तक शॉक में थी और फिर कैसे ना शॉक में होती कि यशब वाकई उसके पास आ चुका है। ऊपर वाले ने उसकी फरियाद सुन ली है। वो दोनों यकटी बिना पलक चिपकाए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि मदम सी रोशनी, रात का सन्नाटा, खुला आसमान, हल्की हल्की सर्द हवा, सब मिलकर उनके आस पास फसूह सा मंजर पेश कर रहे थे। हीर ट्रांस की कैफियत में अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हाथ बढ़ाकर यशब के चेहरे को छुआ। यशब इस लम्स को पाते ही बेख्तियार हवा हो उठा। वो छू रहा था हीर के हाथों और उसके मनमोहनी सूरत को, एक एक नक्श को अजीब दीवानों सी हालत में छू रहा था। वो उसे जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, जो उसकी बीवी थी। हीर यकीन के इस अमली मुजाहिरे से कसमकाकर पीछे हटी और यशब ने होश में आते हुए अपने अमल पर नजरें चुराकर सर झुका दिया। दोनों के बीच सुहेज खामोशी छा गई। चंद मिनट के बाद उस बोलती खामोशी यशब ने ही तोड़ने की पहल की। तुम ठीक हो हीर? घर चले प्लीज, वो मदम आवाज में बोली। हूँ, चलो, हाँ चलो। यशब सर झटकता हुआ खड़ा हुआ। हीर कोशिश के बावजूद भी खड़ी ना हो पाई। क्या हुआ? यशब उसके चेहरे पर कर्ब के तासुर देखकर फिक्रमंदी से उसके सामने घुटनों के बल बैठा। हीर पांव पकड़े दर्द बर्दाश्त कर रही थी। यशब ने मोबाइल की रोशनी डालते हुए तकलीफ की वजह जानने की कोशिश की। ये कैसे हुआ? वो खून से भरा पांव देखकर फिक्रमंद हुआ। हीर सर झुकाए खामोश रही। वो यशब की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि यूं खामोश थी जैसे ना बोलने की कसम खा ली हो। यशब ने उसका जवाब न पाकर जेब से रुमाल निकालकर उसके अंगूठे पर बांधने के लिए बढ़ाया। ससी, हीर ने उसका हाथ झटक दिया। हीर, खून निकल रहा है, ये रुमाल बांधने दो मुझे। नहीं, वो घबराती हुई मजीद पीछे हुई। कमन यार, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज हाथ मत लगाएं। नहीं होगा पेन, आई प्रॉमिस। यशब ने मजीद कुछ सुने बिना उसका पांव सीधा करके अंगूठे पर रुमाल बांध दिया। हीर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई। चलें अब। यशब ने अपना रुमाल बांधकर उसकी
طرف دیکھتے ہوئے رضامندی لی۔ ہوں ہیر کے ہاں میں سر ہلانے پر یشب نے جھک کر اسے قیمتی متاع کی طرح احتیاط سے بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگایا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ وہ ہیر کو لے کر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف آیا۔ ہیر مہرو تیزی سے ان کی طرف آئی۔ یہ کیا ہوا؟ پاؤں پر چوٹ کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مہرو کی آواز سنتے ہی حویلی میں موجود سب لوگ کونوں کھردروں سے وہاں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ شادی والا گھر تھا، بہت سے مہمان تھے جو اس وقت گولائی میں ہیر اور یشب کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ عجب سا فلمی سین کریٹ ہو گیا تھا جہاں ہیر اپنی ہیروئن ہیرو کے باہوں میں لیے سب کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہیر سچویشن دیکھتے شرمندگی سے یشب کو کمرے میں لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ او یشب! وہ تو جیسے کان بند کیے کھڑا مہرو اور وہاں موجود دیگر بزرگ خواتین کے سوالات جوابات دے رہا تھا۔ ہیر کہاں سے اور کیسے ملی؟ چوٹ کیسے آئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہرو نے ہیر کی شکل پر رقم بے بسی کے تاثرات دیکھ کر یشب کو بلند آواز میں ہیر کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ یشب سر ہلاتا اسے لیے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں ہیر ٹیڑھی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر یشب نے احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ پین تو نہیں ہو رہا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ ہیر نے بنا جواب دیے رخ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے، محبت بھی ستاروں سی، گلوں سی، آبشاروں سی، صبح دم نکلتے پھولوں سی، کناروں سے گلے ملتی لہروں سی، رمجم برستی بارش سی، آسمان پہ بکھرے دھنک رنگوں سی، کسی دلہن کے جوڑے پر سجے جلمل نگینوں سی، کسی نازک کلائی میں چھنکتی چوڑیوں سی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے۔ یشب کچھ دیر بیڈ کے پاس کھڑا اداس نظروں سے اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد زبیر خان، یشب اور مہرو ڈاکٹر کے ساتھ ہیر کے کمرے میں داخل ہوئے اور ہیر کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے ہیر کے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد بینڈیج کی اور پین کلر دے کر چلا گیا۔ یشب یہ ہلدی ملا دودھ اپنی ہی نگرانی میں ہیر کو پلا دو ورنہ دودھ نہ پینے کے معاملے میں یہ بہت چور ہے۔ میں تب تک مہمانوں کے کھانے کا انتظام وغیرہ دیکھ لوں۔ جا کر مہرو نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جی بھابی۔ یشب نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس اٹھایا اور بیڈ پر ہیر کے ساتھ ہی بیٹھا۔ یشب کے اتنے پاس بیٹھنے پر ہیر کے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو دیکھ کر مہرو مسکراہٹ دباتی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تھے اور خاموشی۔ پی لو یہ۔ یشب نے گلاس اس کے منہ کے پاس لے جا کر کہا۔ پی لوں گی، رکھ دے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ بھابی کہہ کر گئی ہیں میں پلاؤں؟ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں پی سکتی ہوں خود سے، مگر میں اپنے بڑوں کا کہنا نہیں ٹالتا، اس لیے پیو اسے۔ یشب نے سیریس ہوتے ہوئے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ہیر نے ہاتھ کی پشت سے گلاس کو پیچھے جھٹکا اور پھر جس سے آدھا دودھ نیچے اور آدھا یشب کے کپڑوں پر گرا۔ واٹس رانگ؟ اس کی تیوری چڑھی۔ رانگ میں نہیں، رانگ آپ کر رہے ہیں اپنے مزاج سے۔ پیو اسے۔ وہ بھی یشب تھا اڑیل کھڑوس کی طرح بازید۔ نہیں پیوں گی، وہ بھی ضدی ہوئی۔ انف از انف، پیو یہ جو بچا ہے ورنہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ دوں گا۔ زیادہ دیر کول رہنا یشب کی عادت نہ تھی۔ دے دیں تھپڑ، کئی دن جو ہو گئے ہیں نہ مارے ہوئے، اس لیے دل چاہ رہا ہوگا، ویسے بھی میرا سکون آپ سے ہی برداشت کب ہوتا ہے۔ میرا ضبط مت آزماؤ ہیر، مت کرے ضبط، کرے جو کرنا ہے۔ وہ گالوں پر پھسلتے آنسو پوچھتی بولی۔ اب کیا کر دیا میں نے جو برسات شروع کر دی؟ یشب اس کے آنسو دیکھ کر چڑھا۔ ہیر نے بنا کوئی جواب دیے برسات جاری رکھی۔ اچھا چلو بند کرو رونا۔ یشب نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے اور آگے جھک کر ماتھے پر بوسہ لیا۔ یہ تو آدھا گر گیا ہے، میں نیا لاتا ہوں۔ یشب دودھ کے آدھے گلاس کو دیکھ کر کہتا باہر نکل گیا۔ ہیر تو اس کی ہمت پر ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آج؟ ہوں زبردستی تسلط جمانا چاہ رہے ہیں۔ دل چاہا سینے سے لگا لیا، جب چاہا پرے دھکیل دیا۔ وہ کرتی ہوئی بڑبڑائی۔ 5 منٹ میں یشب دودھ کا گلاس بھرا گلاس لیے حاضر ہوا۔ یہ پکڑو، پی لو گی یا میں پلاؤں پھر؟ ہیر نے غصے سے دیکھتے ہوئے گلاس پکڑ کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ گڈ، اب لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ یشب نے اس کے پیچھے تکیہ کیا اور اسے پکڑ کر زبردستی لٹا کر کمبل اوڑھا اور خود چینج کرنے واش روم چل دیا۔ ہیر نے آنکھیں بند کی اور دل کھول کر یشب کو کوسنے لگی جو زبردستی کمبل ہوا جا رہا تھا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بھوک کی وجہ سے ہیر کی آنکھ کھلی اور اس نے ترچھا سا اٹھ کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پر سوئے یشب پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اب کیا کروں؟ صبح ناشتہ کیا تھا اور دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کو صرف دودھ کا گلاس پیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ خود ہی کچن تک جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ رکی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میں اتنی بھوکی ہوں کہ آدھی رات کو کچن میں کھا پی رہی ہوں تو پھر کیا کروں؟ وہ روحانسی ہوئی، جس نے جو سوچنا ہے سوچے، مجھے کیا؟ وہ پیٹ میں دوڑتے چوہوں سے مزید لڑ نہ سکی۔ اس نے پھر سے مزے سے سوئے یشب پر نظر ڈالی اور ان کو کہہ دیتی ہوں نہیں۔ اپنی سوچ کو جھٹکتی ہوئی خود ہی کچن تک جانے کا فیصلہ کر کے اٹھی، کمبل ہٹایا اور ٹانگ کو پکڑ کر نیچے رکھا، بیڈ کو ذرا جکڑنے کی اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو پائی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کوشش کی مگر سی کرتی ہوئی پھر سے بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ یشب نے ہمار آلود آنکھوں کو رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ روشنی کی وجہ سے جاگا تھا۔ اسے کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی، حتیٰ کہ زیرو پاور بلب کی روشنی بھی نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہیر اسے دیکھے بنا منمنائی۔ تو مجھے جگا دیتی۔ رکو، میں بھابھی کو کہتا ہوں۔ یشب نے سیل اٹھایا۔ نہیں، آپ بھابھی کو کیوں تنگ کریں گے؟ اس وقت میں خود ہی چلی جاؤں گی کچن تک۔ اوکے۔ یشب جانتا تھا وہ پاؤں میں درد کی وجہ سے چل نہیں پائے گی، مگر اس کے کہنے پر جان بوجھ کر اوکے کہتا خاموش ہو گیا۔ ہیر نے 2-4 منٹ تک ویٹ کیا کہ یشب پھر سے روک دے گا مگر وہ چپ ہی رہا۔ وہ اسے کوستی بیٹھ کے مضبوطی سے تھامے بمشکل کھڑی ہوئی، پاؤں گھسیٹتی ایک قدم آگے بڑھی مگر پین ناقابل برداشت تھی۔ وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھی۔ کیوں جانا نہیں ہے کیا کچن میں؟ استہزائیہ پوچھا گیا۔ آپ خاموش رہیں، جب کچھ کر نہیں سکتے تو منہ بھی بند رکھیں۔ میں پیار بھی بدتمیزی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تو کون مانگ رہا ہے آپ سے پیار؟ وہ اس کی بات پر سیکھ پا ہوتی پیچھے کو مڑی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز مانگی جائے، بعض اوقات بنا مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ وہ رسان سا بولا۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اس لیے میں تو چاہتا ہوں نا۔ پھر تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یشب کندھے اچکا کر کہتا اٹھ بیٹھا۔ ہاں ہاں، آپ مرد جو ہیں، جو چاہے کریں، زبردستی حاصل کر لیں گے۔ بالکل۔ وہ اسے چڑھانے کے انداز میں مسکرایا۔ جی مت پرست۔ ہیر نے سر جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اب بھوک نہیں ہے کیا؟ یشب نے اسے لیٹے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لٹ مار جواب دیا۔ فائن، لیمپ آف کر دو، دوبارہ مت چلانا، سمجھی؟ ہیر نے خاموشی سے لیمپ آف کیا اور پیٹ میں اچھل کود مچاتے چوہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ یشب جو اٹھو اٹھو اٹھو، یشب نے اس کا کمبل ہٹا کر کہا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ نروٹھی سی بولی۔ یشب اس کے لیٹنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اور اب وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ تم سے پوچھا نہیں میں نے کھانا ہے یا نہیں کھانا؟ یشب اس کے بازو کو پکڑ کر زبردستی اٹھایا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ تیوری چڑھا کر پوچھا گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بھوک ہے۔ وہ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی خود سامنے بیٹھا اور چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ہیر نے بھی ضدی انداز میں ہونٹوں کو آپس میں مضبوطی سے پینچ لیا۔ ٹیک اٹ، یشب نے اس کی طرف۔ ہیر، آئی سیڈ ٹیک اٹ، وہ پھر سے بولا۔ ہیر منہ بند کیے اسے دیکھتی رہی۔ اگر ان نینوں سے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو محترمہ یہ کام آپ کچھ سال پہلے کر چکی ہیں۔ یشب نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر چھیڑا اور پھر جھک کر ان خفا نینوں پر محبت کی پہلی موڑ سفت کی۔ اب آپ برے ہیں یشب خان افریدی، آپ بہت برے انسان ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ منہ باتوں میں دیے رونے لگی۔ میں واقعی بہت برا ہوں اور مجھے مجبور مت کرو اور میں پھر کچھ برا کروں گا۔ یشب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی یشب کی حرکات پر۔ اچھا، کچھ دیر کے لیے لڑائی روکتے ہیں، تم کھانا کھا لو پھر یہی سے کنٹینیو کریں گے، رائٹ؟ وہ اس کا سر تپا کر کہتا سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جانتا تھا کہ ہیر اس کی موجودگی میں نہیں کھائے گی۔ اس کے جانے کے بعد ہیر نے کچھ دیر مزید رو کر آنسو رگڑے اور چمچ اٹھا کر اپنا فیورٹ مٹن پلاؤ کھانے لگی۔ وہ چند منٹ میں ہی پوری پلیٹ چٹ کر چکی تھی۔ ہیر آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر نے پاس پڑے کاؤچ سے دوپٹہ اٹھایا، پھر اس کے دوپٹے اوڑھنے سے پہلے ہی یشب اس تک پہنچ چکا تھا۔ ہٹیں سامنے سے، پہلے بتاؤ اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہو مجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آنکھوں میں محبت سے موئے پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو پتا ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ سامنے سے ہٹے ہان۔ ہیر، تم مجھے۔ یشب نے اسے بازو میں کھینچ کر سینے سے لگایا اور ارد گرد بازو کا گھیرا ڈالا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں چھوڑیں مجھے، اپنی حد میں رہیں۔ اب وہ بوکھلائی۔
تم مجھے ہاتھ میں رہنے ہی کب دیتی ہو ہیر؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے بہت سا وقت ضائع کر دیا تم سے دور رہ کر۔ وہ اس کے بال چھیڑتا افسردہ سا بولا۔ ہان پلیز۔ ہیر خود کو چھڑواتی منمنائی۔ وہ اس کی کھلی زلفوں میں منہ چھپاتا مدہوش سا ہو رہا تھا۔ ہان ہوش کرے اور چھوڑو مجھے، ورنہ ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی میں۔ یشب اس کی دھمکی پر ہنسا۔ اچھا، مگر جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا بتاؤ گی چلانے کی وجہ؟ وہ ملحوظ سب پوچھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے۔ ہیر اس کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی چلائی۔ اگر نہ ہٹاؤں تو؟ ہیر کی بات پر یکدم یشب کی گرفت ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ حصار سے نکلتی جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر لڑکھڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ یشب اب بھی اپنی جگہ پر ساکت سا کھڑا تھا۔ مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے، مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد ہیر کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ ہیر باٹم گرین کلر کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامہ، ہم رنگ کا خصا پہنے، ہلکے میک اپ اور لائٹ سے میچنگ جیولری کے ساتھ وہ نظر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے چوٹیاں بنائی اور چوٹیاں سے نکلی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیس کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا اور باہر لان کی طرف آگئی، جہاں مائیوں اور مہندی کا اکٹھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بی بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر پشتو گیت گا رہی تھیں۔ مینے دا ہولو سنگے گگی مالا چلنا راضی، حسینوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے میں نہیں جانتا، وہی اللہ سوک پیچے سے رنگا گرانے گی مالا چلنا راضی، او میرے رب دوسروں کے دل میں کیسے جگہ پیدا کی جاتی ہے میں نہیں جانتا۔ ہیر بھی ہلکی ہلکی تالی بجاتی گیت کے بول گنگنانے لگی۔ جی بی بی جی، آپ نے بلایا؟ یشب کی آواز پر ہیر کے مسکراتے گنگناتے ہونٹ ایک دم ساکت ہوئے، جسے یشب نے بہت چپتے انداز میں دیکھا۔ ہاں بچی، تمہارے بابا جان کا فون آیا تھا، تمہیں واپس آنے کا کہہ رہے تھے، کوئی مسئلہ ہو گیا زمینوں کا شاید، انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ تمہارا فون بند تھا اس لیے، بی بی جان نے وجہ بتائی۔ جی پھر میں نکلتا ہوں ابھی۔ یشب گھڑی دیکھتا بولا، ارے اتنی جلدی نہیں، صبح نکل جانا، ویسے بھی اندھیرا گہرا ہو گیا ہے اب تو۔ وہ فکر مند ہوتی بولی، بی بی جان میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو اندھیرے سے ڈر جاؤں، ابھی نکلوں گا تو 2-3 گھنٹوں تک حویلی پہنچ جاؤں گا۔ بی بی جان نے اس کے چہرے پر اٹل انداز دے کر ہاں میں سر ہلا کر جانے کی اجازت دی اور مختلف آیات کا ورد کر اس پر پھونک ماری۔ فی امان اللہ۔ یشب ان کی دوالی اور اچٹتی نظر ہیر کے بے نیاز چہرے پر ڈال کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر نے منہ پھیر کر ایک نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی اور سر جھٹک کر پھر سے گیت کی طرف متوجہ ہوگی۔ یشب لال حویلی میں سے واپس تو آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی ہیر کی بات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ہیر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ پریشان سا سگریٹ پھونکتا ٹیرس پر نکل کر ٹہر رہا تھا۔ کیا واقعی اسے میری نزدیکی، میری قربت سے وحشت ہوتی ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ اگر ہاں تو کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کیوں کا جواب اس کے ضمیر نے اسے آئینہ دکھا کر دیا تھا۔ اس کا اصلی چہرہ دکھایا تھا، وہ چہرہ جس پر ہمہ وقت غصے کا بدلہ انتقام کا نقاب چڑھ رہا تھا۔ اس نقاب کو پہنے وہ بھی بھول گیا تھا کہ ہیر بے قصور ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ ہیر ہی وہ لڑکی ہے جس نے اسے پہلی دفعہ محبت کا امرت چکھایا تھا، اور اس سب کے باوجود تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا؟ اس کے بدلے میں اس سے محبت کی امید کر رہے ہو، وہ محبت جو سارے دل میں بھی موجود تھی، مگر تم نے انتقام کی آڑ میں چھپا دیا۔ اب اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے تم غلط تھے، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل چکے ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً تمہاری پذیرائی کرے، اس لیے وقت دو یشب خان، خود کو بھی اور ہیر کو بھی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ضمیر نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا اسے، اور یشب نے اپنے ضمیر کی بات مان لی تھی۔ اسے واقعی ہیر کو وقت دینا چاہیے تھا، سب کچھ اسپیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ ہیر کو واپس اپنے داغ پلٹنے کا وقت دے گیا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی ہیر نے بی بی جان کے کہنے پر ان کی واپسی کی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ یشب تو مہندی کی رات واپس چلا گیا تھا اور مہرو نے ابھی مزید چند دن یہاں رکنا تھا، اس لیے بی بی جان اور ہیر ولیمے سے اگلے دن ہی ڈرائیور کے ساتھ واپسی کے لیے چل پڑی تھی۔ 3 گھنٹے کے تکا دینے والے سفر کے بعد گاڑی ان کے گاؤں کی روڈ سے ذرا پیچھے ہی چڑ کی آواز کے ساتھ جھٹکا کھا کر بند ہوگی۔ کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں بی بی جان، ڈرائیور مؤدب سے کہتا ہوا گاڑی سے نکل کر چیک کرنے لگا۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دروازے سے سر اندر ڈال کر بولا، بی بی جان میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حرابی حویلی فون کر دوں؟ وہاں سے حشمت آ جائے گا آپ لوگوں کو لینے۔ ابھی بی بی جان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ہیر چلا اٹھی، لالا شمس لالا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لالا لالا شمس لالا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی جلدی چلا رہی تھی۔ اور پھر ہاں صحیح چھوٹی بی بی
ڈرائیور نے بیک مرر سے ہیر کو ہاتھوں سے اشارہ کرتے دیکھ کر شمس کو بتایا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا سیل پر بزی تھا۔ کہاں؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ پیچھے؟ شمس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ واقعی ہیر کو کافی پیچھے سڑک کنارے دیکھ کر فوراً پچھاڑے سے نکلا اور اب وہ تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف جا رہا تھا۔ شمس کے پاس آنے پر ہیر خود کنٹرول کھوتی اس کے سینے سے لگ کر روئی۔ وہ اپنے ارد گرد موجود سب کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ شمس نے اس کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، اسے خود سے الگ کر کے آنسو صاف کیا، کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ زندہ ہوں، وہ سرخی سے بولی۔ کون ہے ساتھ؟ شمس نے اس کی مرجھائی سی صورت دیکھ کر پوچھا۔ صورت دیکھ کر بات بدلی۔ بی بی جان۔ بی بی جان؟ کہاں جا رہے تھے آپ لوگ؟ شمس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی بی بی جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی بی جان اپنے محسوس ٹھہرے ہوئے متاثر کن لہجے میں بولی۔ السلام علیکم سائیں کا شکر ہے، اللہ سائیں کا شکر ہے، آپ لوگ بیچ راہ میں کیوں رکے؟ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ابھی حویلی سے ڈرائیور بلواتے ہیں تاکہ گھر جا سکیں۔ بی بی جان نے کہا، آپ مجھے اس قابل سمجھے تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ شمس دل پر ہاتھ رکھ کے آگے کو جھکا۔ بی بی جان کشمکش میں تھی، کیا جواب دیں؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ شمس ان کے چہرے کے تار چڑھاؤ دے کر بولی، ارے نہیں بچے، ایسی بات نہیں، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے ہیر کی طرف دیکھ کر شمس کے ساتھ جانے کی رضامندی دی اور گاڑی سے نکل آئیں۔ اللہ بخش، تم گاڑی ٹھیک کروا کر حویلی لے آنا، ہم شمس خان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو حکم بی بی جان۔ اللہ بخش مؤدب ہوا۔ اتنے میں شمس کا ڈرائیور گاڑی تک ان کو لے آیا تھا۔ شمس نے بی بی جان کو بیٹھنے میں مدد کی۔ ہیر نے بھی اپنے دل میں امڑتی خوشی سنبھالتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد جو روڈ آنا تھا، اس روڈ پر 3 سڑکیں تھیں جو 3 مختلف گاؤں کو جاتی تھیں۔ ان 3 میں سے ایک ہیر کے گاؤں کو اور ایک دوسری یشب کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ اس روڈ پر پہنچتے ہی بی بی جان کو نہ جانے کیا سمائی کہ بول اٹھی، دائیں جانب لے چلو۔ شمس اور ہیر نے بے وقت ان کی طرف دیکھا۔ وہ راستہ ہیر کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ جی؟ شمس نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیور کو اپنی حویلی جانے کا کہا۔ 20 منٹ کے بعد وہ لوگ حویلی کے اندر تھے۔ ہیر ناقابل یقین خواب کسی کیفیت میں تھی۔ وہ پورے 7 ماہ بعد اپنوں سے ملنے والی تھی، جس کی خوشی ہی نرالی تھی۔ اس کے چہرے پر کوسوں قزح کے کئی رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے جھکجھکتی ہوئی بی بی جان کی طرف مڑی۔ بی بی جان؟ بی جان اس کے چہرے پر امڑتی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلا کر بولی۔ اندر جانے کی اجازت دی۔ ہیر نے انہیں سہارا دیا اور اپنی بھاری قدم گھسیٹتی رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ عجب سی حالت تھی دل و دماغ کی۔ ہیر بی بی رحیمہ کی چیخ و پکار میں پوری حویلی میں گونجی تھی، جسے سنتے ہی سب ایک ایک کر کے وہاں موجود ہوئے۔ ہیر میری بچی! سب سے پہلے اماں ہی ہوش میں آتی اس کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہاں تھی تو؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھی اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ خدیجہ کے آنسو صاف کرتی ہوئی مدم سا کہتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ پھر باری باری سب نے اسے گلے لگا کر ملتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ملنے ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد جا کر ہیر کی جان بخشی ہوئی اور پھر خدیجہ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور بیتے 7 ماہ کی اکٹھا سننے لگی۔ ہیر نے انہیں خود پر گزری ہر قیامت چھپا کر مہرو اور بی بی جان کی محبتوں کو بڑھا چڑھا کر بتایا تھا، جس پر خدیجہ کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ جس طرح بھی صحیح ان کی بیٹی اچھے لوگوں میں ہی گئی تھی۔ بی بی جان کو بھی خاص الخاص پروٹوکول دیا گیا تھا۔ حویلی میں عجب سی چہل پہل معلوم ہو رہی تھی۔ ہر کوئی بی بی جان اور ہیر کی آوبھگت کرنے میں بچھا جا رہا تھا اور سب گھر کی خواتین، چچیاں، کزن سب دالان میں بیٹھے تھے۔ خدیجہ نے سب کی موجودگی میں بی بی جان سے یشار خان کے خون کی معافی مانگی اور انہیں اس دن کا سارا قصہ سنانے لگی۔ اس دن شمس قریبی علاقوں میں ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ اور سمندر خان ملازم اور ہرنوں کا شکار کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پہاڑی کے گیدڑ سامنے آ گیا۔ شمس نے اس پہاڑی گیدڑ کو دیکھ کر ہی گولی چلائی تھی، پر اس لمحے یشار خان کا بلاوا آ چکا تھا۔ بدقسمتی سے شمس کی بندوق کی گولی سے نکلی جھاڑیوں کے پیچھے سے آتے یشار خان کو خون میں نہلا گئی۔ یہ گولی یشار کے عین سینے پر دل کی جگہ پر لگی تھی اور وہ اسی لمحے جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اس بات اور کو مہرو اور یشار کے گھر والے مان چکے تھے، سوائے یشب خان آفریدی کے، جس نے اس بات کو جھوٹ قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ خدیجہ ہیر کی زبانی اس کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک پر بی بی
جان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اتنی اچھی مہمان نوازی اور پذیرائی پر بی بی جان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دل میں ان سب کے لیے کوئی میل نہیں ہے، کیونکہ موت تو اٹل ہے جو ہر حالت میں آ کر رہے گی، پھر ان سے لڑائی جھگڑوں سے کیا حاصل۔ السلام علیکم لسنرز،